अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया? पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। सिंध असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो कहते हैं हुकूमत ने जमहूरियत के लिए खतरा पैदा कर दिया, इसलिए हुकूमत का जाना जरूरी हो गया। क्या पीपल्स पार्टी सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रही है या एहतजाज का कोई फायदा भी होगा? कौम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज्यादा उम्मीद न रखे। भारत से शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान ने हाथ खड़े कर दिए। दूसरी जानिब टी20 कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं भारत से शिकस्त माजी का हिस्सा बन गई। चेयरमैन कुछ भी कहते रहें, तमाम तर तवज्जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच पर है। क्या टीम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों मैचेस जीतकर वर्ल्ड टी20 सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाएगी? और 32 साल एमक्यूएम के साथ, मगर अब थाम लिया मुस्तफा कमाल का हाथ। एमक्यूएम राबता कमेटी के साबिक रुकन अनीस एडवोकेट ने भी अल्ताफ हुसैन पर लगाए इल्जामात। कमाल ग्रुप की तादाद हो गई 7। नाज़रीन, वो जमातें जो इस वक्त साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बैरून मुल्क जाने पर सबसे ज्यादा एहतजाज करती आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दीगर जमातें खामोश दिखाई देती हैं तो हरगिज़ गलत नहीं होगा। पीपल्स पार्टी क्यों कर एहतजाज कर रही है और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को लेकर पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिसी किस तरह से मुख्तलिफ है, इस पर कुछ बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम दो मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर सरापा एहतजाज नजर आए। सबसे पहले जिक्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करती हुई जमात नज़र आती है, सबसे ज़्यादा सरापा एहतजाज नज़र आती है। ये वही जमात है नाज़रीन जिसने 2008 में क़यादत में आने के बाद, जिसके बाद हमने देखा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ सदारत से मुस्ताफ़ी हुए और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में नामजद होने के बावजूद मुल्क से बाहर चले गए और 4 साल लगभग वहीं इन्होंने क़याम किया। और जब वापस आए तो अपनी मर्जी से आए। इनको वापस लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई कोशिश ना की। इस अरसे में गो के अदालत आलिया की जानिब से 2007 मुशर्रफ साहब की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी के इक़दाम को खिलाफ आइन करार दे दिया गया था। उसके बावजूद साबिक सदर पर गद्दारी का कोई मुकदमा ना चलाया गया। लेकिन अब जबकि मौजूदा हुकूमत ने साबिक सदर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा एहतजाज करती नज़र आ रही है। आज ट्रेजरी बेंच के अरकान ने सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज किया। इससे कबल मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो भी ये कह चुके हैं कि नून लीग ने मुनाफिकत की है, उनके इस इक़दाम से जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो गया है, लिहाजा अब उन्होंने गो नवाज गो तहरीक शुरू कर दी है, मौजूदा हुकूमत को चले जाना चाहिए। दूसरी जानिब आज सिंध असेंबली में एमक्यूएम ने एहतजाज किया और उसकी वजह थी रेंजर्स की जानिब से एमक्यूएम राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा की को हिरासत में लिए जाना। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तर्जकार नज़ीर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करने लगा। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये पीपल्स पार्टी जो एहतजाज कर रही है, इसकी आपको समझ आई कि सांप निकल जाने के बाद क्या लकीर को पीटा जा रहा है? क्या कैफियत है ये? नहीं, सांप उसने तो नहीं निकाला ना, सांप तो निकालने वालों ने निकाला है और सांप निकालने की जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो फैसला दिया था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को भी तो नहीं चलने दे रहे थे ना। उस वक्त आपको याद है कि रोजाना ये किसी का अपॉइंटमेंट करते थे, उसको वो चैलेंज कर देते थे, सोमोटो लेते थे, किसी का तबादला होता था उसको सोमोटो कर देते थे, उनको हुकूमत ही नहीं करने दे रहे थे। और उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ जो भी फैसला किया था वो भी तनहा उन्होंने एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की और बहुत हद तक पार्लियामेंट की सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया था। एक तरह से वो अदालती मार्शल था और अदालती चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो बने हुए थे इफ्तिखार चौधरी। तो इफ्तिखार चौधरी के दौर में तो पीपल्स पार्टी कोई काम कर ही नहीं सकती थी और उसने 5 साल पूरे किए, बहुत बुरे तरीके से पूरे किए और उन्हें पूरे करने नहीं दिए गए। अब जब ये इन्होंने कहा जब वो वापस आए और कह रहे थे कि हम आ रहा हूँ, मैं वापस आए हैं, तो आने के बाद जब उन्होंने मुकदमा कायम किया और जब उन्होंने जो है रेफरेंस दायर किया और उन्होंने आर्टिकल 6 को एक्टिवेट किया, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए थी कि उन्हें रोक लेते। तो उन्होंने नहीं रोका
اور عدالت نے جب کہا کہ سارے کام ہمارے کندھوں پر چڑھ کر نہ کیے جائیں تو پھر بھی انہوں نے عدالت کے کندھے پر چڑھ کر کہا کہ نہیں عدالت نے فیصلہ کیا اس لیے ہم جان دے رہے ہیں. حالانکہ وہ ڈیل کے تحت بھیجے گئے, جس ڈیل کے تحت یہ آئے تھے اور وہاں 10 سال جلا وطن رہے تھے, اس طرح کی ایک اور ڈیل کی گئی اور پرویز مشرف کو انہوں نے جوابی ڈیل کر کے ان کو واپس بھجوا دیا. تو پیپلز پارٹی کی ناراضگی یا ملک کے دیگر سیگمنٹس کی ناراضگی جو ہے وہ تو معقول بات بنتی ہے اور ان کو کرنی چاہیے اور احتجاج بھی کرنا چاہیے. تو لغاری صاحب, ہم یہ مان لیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے حالات کچھ بہتر رہتے تو وہ مشرف صاحب کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ بنا دیتی؟ میرا خیال ہے کہ وہ بہت کچھ کرتی. ان سب کو معلوم تھا کہ بے نظیر کے قتل میں وہ سب ذاتی دوستوں میں بیٹھ کر الزام یہی لگاتے رہے کہ پرویز مشرف ہی ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ہی بے نظیر کو جو ہے قتل کروایا ہے. لیکن انہیں نہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف تو آرمی چیف اور وہ جو ہے آئی ایس اے کے چیف وہ مدعی بن کے چلے گئے اور انہوں نے جا کر ان کے خلاف ایویڈنس دیا. کہاں گیا ہے وہ جو جس چیز کو اٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی میمو گیٹ ہے, کدھر ہے میمو گیٹ, کہاں ہے وہ؟ میں خطا کلامی ابھی جمعے کے روز اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی کے پاس آپشن تھی سنگین غداری کیس بنانا, تو انہوں نے کہا وہ اپنی قیادت کو لگاتار یہ مشورہ دیتے رہے اور شاید ممکنہ طور پر کسی ہزیمت سے بچنے کے لیے زرداری صاحب نے سیاسی مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا مقدمہ نہ بنا کر. میرا خیال ہے کہ اعتزاز احسن صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے موومنٹ چلائی تھی اور افتخار چودھری کو واپس لانے کی اور اس کی لیڈرشپ کر رہے تھے اور سب جانتے تھے کہ وہ ایک بائسڈ چیف جسٹس ہیں. وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت چیف جسٹس ہیں. وہ جانتے تھے کہ وہ قضریہ کو ایک سیاسی کردار دیں گے. اس کے باوجود اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ ان کی بحالی کی تاریخ چلا رہے تھے اور جو ہم وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس بحالی سے ملک میں عدالتی مارشل لگ جائے گا, تو وہی ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک معمولی سی ایک اپائنٹمنٹ, ایک ترقی, ایک جو ہے کسی کا تبادلہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے عدلیہ سے, تو عدلیہ یہ اور چیزیں بڑی چیزیں کرنے کیسے دیتی تھی اور خود اسٹیٹ کیسے کرنے دیتی. میں نے پوچھا نا کہ کہاں ہے این آر او جس کے اوپر اتنا شور مچایا گیا, کہاں ہے وہ میمو گیٹ جس کے اوپر اتنا شور مچایا گیا, کہاں ہے وہ خط جس خط کی بنیاد پر وہ ملک کو الٹ پلٹ کر کے دے رہے تھے عدلیہ جو ہے, جس پر جو وہ افتخار چودھری اتنا جذباتی ہوئے پڑے تھے, کہاں ہے وہ چیزیں جس بنیاد پر ان کو حکومت کرنے نہیں دی گئی اور ان کو اتنا اپنے سانس لینے کا موقع نہیں ملتا. وزیر اعظم کو اس لیے بھیج دیا گیا کہ وہ آئین پر عمل کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی آئین انڈیمنیٹی دیتا ہے, آئین جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو یہ دیتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا. میں کسی غیر ملک کو کیسے لکھ دوں کہ جی آپ میرے صدر کے خلاف مقدمہ چلائیں, میں اپنے آئین کے خلاف ورزی کیا کروں؟ تو ان کو توہین عدالت کر کے ان کو نکال دیا گیا, وزارت عظمیٰ سے نکال دیا گیا. ہماری تاریخ میں بہت ہی سنگین یہ پوری کی پوری ہسٹری تاریخ میں شرمناک. ٹھیک ہے لغاری صاحب, مجھے ذرا یہ سمجھائیے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے پر آپ کو احتجاج کرنے میں سنجیدہ اور متفق نظر آتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کچھ بھی فرما سکتے ہیں, تو سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں احتجاج زیادہ ہو رہا ہے, سندھ اسمبلی کے باہر ہو رہا ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو حکومت کو جانا چاہیے, وہ تحریک شروع کر رہے ہیں. لیکن یہ دھرنا پارلیمنٹ کے باہر تو نہیں دیا پیپلز پارٹی نے, یہ تو یہاں دینا چاہیے وفاقی حکومت, تو یہاں یہ سندھ میں کیوں ہو رہا ہے احتجاج؟ پیپلز پارٹی کو بے شک وہاں بھی دھرنا دینا چاہیے, پیپلز پارٹی کو دیگر صوبوں میں ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, سندھ میں بھی ہونا چاہیے اور سندھ میں جو کر رہے ہیں وہ بجا طور پر ٹھیک کر رہے ہیں. اصل میں اگر آپ نہ بناتے نا, یہ فیڈرل حکومت کو کیا سر میں درد پڑا ہوا تھا کہ وہ پرویز مشرف آگے تھے, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا بھی پول کھل جاتا, ساری چیزیں سامنے آتی. اب انہوں نے ہیرو بننے کے لیے کہا, پھر ایک وزیر کہتا رہا میں مستعفی ہو جاؤں گا, میں الگ ہو جاؤں گا. ایسا ہو نہیں سکتا, دیکھ لیجئے گا, ہم اس کو سزا دے کر رہیں گے اور جو ہے آئین کی ہم پاسداری کریں گے. کہاں ہے ان کی آئین کی پاسداری, کہاں ہے ان کے استعفے جو سارے کے سارے ڈھول بجا کر کہہ رہے تھے کہ ہم مشرف کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچے. کہاں کیفر کردار تک پہنچا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے اور اپنا جو آکسیجن ماسک لگایا ہوا تھا ایک طرف ہٹاتے ہوئے آرام سے گئے اور ایئرپورٹ سے سیدھے دبئی میں گئے. دبئی میں انہوں نے ڈاکٹروں کے سارے اپائنٹمنٹ کینسل کیے اور آرام سے بیٹھ کر سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں. کیا اس طرح سے ان کو پتہ نہیں تھا یہ سب کچھ ہے؟ میں سوال کو اس انداز سے کرتا ہوں کہ سابق صدر مشرف صاحب کو لے کر پالیسی, آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی جو پالیسی رہی ایک جیسی معلوم ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی کچھ اور تھی سابق صدر کے حوالے سے, موجودہ کی مختلف ہے؟
میرے خیال میں ان کو عدلیہ سے اتنی پریشانی نہیں ہے کہ یہ جو ہے کسی مشکل کا شکار، انہیں کوئی مشکل نہیں ہے. عدلیہ سے انہیں ہمیشہ انصاف ملا ہے، ان کے حق میں ملا ہے. یہ 5 سال تک اسٹے پر حکومت کرتے رہے ہیں، ان کو اختیار نہیں تھا، انتخاب لڑنے کا حق نہیں تھا، اور یہ وہاں سے نااہل ہو چکے تھے. اس کے باوجود انتخاب لڑے انہوں نے، اور وہ وزارت اعلیٰ کا منصب بھی سنبھال کر بیٹھے رہے. ان کو تو بہت سہولتیں تھیں. میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی جو ہے 5 سال اس نے گزارے کیسے؟ اس حالت میں کسی بھی آدمی کو اتنا تو، ہاں ایک بات کے میں حق میں ہوں کہ انہیں حکومت چھوڑ کر چلے آنا چاہیے تھا کہ بھئی اس طرح کی حکومت کون کرے، اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے تھا. اور اب بھی جو کر رہے ہیں یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، ان کو کرتے رہنا چاہیے تھا. ان کا اپنا ایک پوسچر ہی یہ تھا. اس کا مطلب ہے لغاری صاحب یہ تو طے ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا جو مقصد تھا، مقصود نظر یہ تھا کہ حکومت کی مدت کسی طرح پوری ہو جائے. ہاں میرا خیال ہے کہ، اور یہ غلط بات تھی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. انہیں ہر حال میں حکومت کرنے کی، یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ جو ہے آپ اینکر ہیں اور آپ کی اگر بات نہیں چل رہی ہو تو آپ ہر حال میں کہیں کہ جی میں تو یہیں رہنا ہے اور میری کوئی بات نہ بھی سنی جائے، میرا پوائنٹ آف ویو نہ بھی مانا جائے، اور مجھے ہر حال میں آنا ہے. اور آپ کو لگتا ہے لغاری صاحب موجودہ حکومت بھی یہی کر رہی ہے کہ مدت پوری ہو جائے؟ نہیں، موجودہ حکومت کو بڑے ایجنڈا بڑا ہے نا، اس نے بہت سا کچھ کرنا ہے. اس نے 44 ارب ڈالر کا اس نے قرضہ لیا ہے، جس کو ابھی آپ نے دیکھا ہے اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں کھل کر بات آ گئی نا کہ جو کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہے، چائنیز انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو قرضہ ہے. اس قرضے میں سے انہوں نے بہت کچھ کھانا ہے، اور وہ جو اورنج لائن بن رہی ہے اس میں سے، اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر. ان کا اپنا ایجنڈا بہت بڑا ہے. اور ان کے وہاں سے بیٹھ کر قطر میں جو ان کا وہ فرنٹ مین بیٹھا ہوا ہے سیف الرحمان، جو بہت بڑا خوفناک آدمی تھا، وہ وہاں بیٹھ کر ڈیل کروا رہا ہے. اور وہ جو ڈیل ہوئی ہے ابھی ایران حکومت نے کہا ہے، ابھی آپ نے سنا ہوگا ایرانی سفیر نے کہا ہے کوئی ہماری گیس تو بہت سستی تھی، یہ کیا ہوا کہ آپ نے اتنا کا سودا کر لیا ہے. تو ان نے سودے کرنے ہیں، انہوں نے جو پروجیکٹ بنانے ہیں ان میں سے کھانا ہے بہت کچھ، اس ملک کو بہت نقصان پہنچانا ہے. نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز کی احتجاج کرنے میں حق بجانب ہے، گو کہ انہوں نے اتفاق کیا کہ پیپلز پارٹی کو اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے اس احتجاج کو لے کر تو پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کرے، صرف سندھ اسمبلی کے باہر تک اس احتجاج کو محدود نہیں رہنا چاہیے. پروگرام کا سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، پاکستان کرکٹ اس وقت آپ کو بیانات کی زد میں گھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ اس بڑے T20 ورلڈ ایونٹ سے قبل شاہد افریدی صاحب کے اپنی ممکنہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بیانات ہوں، اس کے بعد بھارت پہنچ کر وہاں سے ملنے والے پیار کے حوالے سے بیانات ہوں، میچ بھارت سے قبل ہیڈ کوچ وقار یونس کے تاریخ بدل دینے کے حوالے سے بیانات ہوں، یا پھر آج PCB چیئرمین کے تازہ اور اس کے سے پہلے کل کا ایک بیان ہو جس میں وہ کہتے ہیں کہ قوم کو موجودہ کرکٹ ٹیم سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو یوں ہی 6-7ویں نمبر پہ ہے T20 رینکنگ میں. سو ان بیانات کی زد میں اور اس میں گھری ہوئی پاکستان کرکٹ کا بنے گا کیا، یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. سینئر سپورٹس اینالسٹ لینا عزیز صاحبہ ہمارے لیے. لینا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. یہ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ چیئرمین شہریار خان صاحب غصے میں ہیں، مایوس ہیں، یا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا وجہ؟ دیکھیں میں پرسنلی بڑی ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں، بڑے سینئر آدمی ہیں. ان کے جو دوسری فیلڈ میں کام ہے، روانڈا میں ہوں یا ایز اے ڈپلومیٹ اینڈ ایز اے پرسن، لیکن یہ غصے میں بڑا اچھا آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو جیسے سارے پاکستانی فینس کو غصہ ہے کہ پاکستان کے کپتان باقی کچھ پڑھ لکھ سکیں یا نہ، کم سے کم پچ کو صحیح پڑھ لینا چاہیے تھا. 4 فاسٹ بولر کھلانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، تو شاید ان کو بھی غصہ چڑھا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا غصہ اور ہمارا غصہ فرق ہے. ان کو ذرا سا اپنا جو پوزیشن کی وجہ سے ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا، اور ایز اے PCB چیئرمین ان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی، ان سے جو بھی ہوا، ابھی ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، یہ آپ کی ٹیم ہے، آپ ان سے امید رکھیں انشاءاللہ لڑکے اچھا کریں گے، جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے. اس وقت یہ بیان دینا کہ یہ 6-7ویں ٹیم ہے اور آتے ہی ہم آفریدی کو فارغ کر دیں گے اور یہ ان کو اس لیے نہیں سوٹ کرتا کہ مجھے لگتا ہے ان کو جو اپنے کارڈز ہیں کلوز ٹو ہز چیسٹ رکھنے چاہیے تھے. ایوری ون نوز کہ آفریدی کو، میں تو بلکہ اس حد تک کہوں گی اور آپ کے پروگرام میں کہوں گی، اپنے پروگرام میں کہہ چکی ہوں 1000 دفعہ کہ اگر آفریدی ٹرافی بھی لے آئیں تو ان کا یہ لاسٹ ٹورنامنٹ ہونا چاہیے، خدا رہا ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. آج چیئرمین صاحب جب واپس آئے ہیں، یہ بیان تو انہوں نے کل دیا نا کولکتہ میں، آج واپس پہنچ کر انہوں نے کہا جی ٹیم میں کوئی گروپنگ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے وہ اس کو کچھ میڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کوئی فائدہ ہوگا اس بیان سے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں وہ ڈپلومیٹ ہیں، ان سے اگر غلطی بھی ہوگی تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ان کو بیان بالکل نہیں دینا چاہیے تھا کہ آفریدی کو ہم یہ کر دیں گے واپس آ کے، اور ان کو ٹیم 6-7ویں نمبر کی. بالکل یہ غلط بات ہے. کچھ مہینے پہلے یہی ٹیم جو ہے
दूसरे नंबर की T20 की टीम थी, और T20 में रैंकिंग्स बहुत जल्दी बदलते हैं। हो सकता है आज अगर 7वें 8वें नंबर वाली टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाए तो वो नंबर 1 टीम चली जाएगी, और इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है। पाकिस्तान खुद नंबर 1 टीम रह चुकी है जब उन्होंने जीता था T20 वर्ल्ड कप। तो उन्होंने सोचा होगा कि रिट्रीट किस तरह किया जाए, तो उन्होंने थोड़ा बहुत इस तरह का ये जो होता है ना, इस तरह का बयान दे दिया कि थोड़ा सा वो डैमेज कंट्रोल, हाँ डैमेज कंट्रोल किया। मैं एक क्विक ब्रेक ले लूं और शायद अफरीदी फैक्टर जिसका आपने तज़किरा किया इस पर बात करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उसकी कारकर्दगी की। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना अजीज साहिबा से। लीना साहिबा, चेयरमैन साहब जो कि चेयरमैन है पीसीबी के, वो आप कहती हैं ऐसा बयान देते हैं जो शायद उन्हें नहीं देना चाहिए। आफरीदी जो कि इतने सीनियर हैं, कैप्टन हैं, वो पिच ही गलत रीड कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है यही मसला है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, की पोजीशंस पर बैठे लोग, उनसे ठीक बातें और फैसले नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही। एज अ नेशन भी हमारा ये मसला है। देखिए, क्रिकेट जो है आप सारी कौम की हर मसले से अलग नहीं कर सकते। जब कौम के बाकी मसाइल भी बेहतर हो जाएंगे, क्रिकेट भी बेहतर हो जाएगी। बल्कि क्रिकेट को तो मैं ये क्रेडिट दूंगी कि जब मसाइल कौम के बाकी इतने अच्छे नहीं है तो क्रिकेट उस मौके पे भी हमारी टेस्ट टीम अच्छी रह चुकी है, हाल ही में नंबर 2 रह चुकी है। लेकिन इस वक्त T20 की बात है, तो इस वक्त ये है कि कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उसको हमने देखना है कि अब कम से कम मोहाली की पिच सही रीड कर लें और ओवर कंपनसेट भी ना करें और अंडर भी ना करें। क्योंकि मोहाली के पिच के बारे में कहा जाता है कि सीमर्स को मदद दी जाती है, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट की पिच है वो किसी सूरत भी वाक़ा पिच तो नहीं बन जाएगी ना ओवरनाइट। अगर आप एस्ट्रोटर्फ भी बिछा दें तो उसमें 4 आप सीमर्स नहीं खिला सकते। तो लिहाजा इनको वापस लाना चाहिए इमाद वसीम को। और अभी खबरें आ रही कि शायद वहाब रियाज भी इंजर्ड है, तो 3 सीमर्स हो जाएंगे वो। बल्कि मैं तो कहूँगी अगर इनको हॉर्सेस फॉर कॉसेस खेलना है और ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है तो ये कर सकते हैं कि ये ओपन करा लें हफीज़ से, नीचे तो इमाद आ ही रहे हैं, और शर्जील की जगह भी एक और स्पिनर भी ला सकते हैं। शर्जील को फिलहाल कल के मैच के लिए वो बाहर कर दें, हाँ, और उसकी जगह नवाज को भी ले आए, तो हमारे पास 2 बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास लेग स्पिनर आफरीदी की फॉर्म में हो जाएंगे, लेकिन आफरीदी को अपनी लेंथ सही करनी पड़ेगी। देखिए, स्पिनर का मेन पर्पस होता है फ्लाइट देख के डिसीव करना, बैट्समैन को फ्रंट फुट पे खिलाना। आफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग परसों की, उन्होंने सारा बैक फुट पे या बस आराम से खिला लिया, बहुत आगे लेंथ। वजह क्या उसकी? तजर्बा कम है, प्रेशर ज्यादा, क्या है? नहीं, प्रेशर है, और दूसरा ये है कि आफरीदी बहुत दिन से अपनी जो पुराने ज़माने की बॉलिंग करते थे जिस तरह, और बैट्समैन को आउट करते थे उस तरह, और जेन्युइन स्पिनर है भी नहीं आफरीदी। वो एक ना उनको आप पार्ट टाइम कह सकते हैं या जेन्युइन कह सकते हैं, वो कहीं मिडल में है दोनों के, बट ही इज़ डन वेल एज अ स्पिनर, सो वी कांट डाउट दैट। लेकिन अब थोड़ा सा बहुत तजर्बा है, थोड़ी सी लेंथ अपनी शॉर्टन करें, बजाय इतनी फुल यॉर्कर लेंथ खिलाने के जरा सा बैट्समैन को आगे निकलवाएं। तो इमरान खान ठीक कह रहे हैं, टेक्निक एंड टेम्परामेंट का इशू है। और थोड़ा सा फ्रंट फुट पे बैट्समैन को खिलाएं। जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है स्पिन के अगेंस्ट विलियमसन के अलावा जरा सा वीक है, तो आप स्पिन से उनको अटैक करें, जैसे कि न्यूजीलैंड ने खुद अपने 3 सीमर्स इंडिया के अगेंस्ट बाहर बिठाए, मैक्लेनेगन, साउदी एंड बोल्ट, और फुल ऑन एक स्पिन के साथ अटैक किया और कामयाब हुए वो। ठीक है, और अब हम सुन रहे हैं कि खबरें हैं कि शर्जील की जगह खालिद लतीफ़ इन हो जाएंगे, सो इसके ऊपर आपकी राय? देखिए, खालिद लतीफ़ जो है ना, उन्होंने, मैं PSL खुद कवर करी थी, मैं पूरे 3 हफ्ते तक वही थी। ही इज़ अ गुड बैट्समैन। व्हाट आई हैव नोटिस्ड अबाउट हिम कि वो प्रेशर में अच्छा खेलते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। शायद उनको हमने मिस यूज़ किया, उनको डिले किया, शायद जल्दी खेलना शुरू करते तो भी बेहतर होता। लेकिन चलें, अगर ये चांस दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं अगर कप्तान होती तो कल मैं खालिद लतीफ़ को चांस ना देती, कल मैं ये चेंज करती कि मैं जो है एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले आती। लेकिन बात बहरहाल ये कि विकेट इन्होंने पढ़नी है, मैंने नहीं पढ़नी। मैं तो पुरानी मोहाली विकेट के बारे में कमेंट कर रही हूँ। कल जो विकेट है, जो कल पढ़नी है, जो चेंजेस करने हैं, वहाँ टीम मैनेजमेंट ने करने हैं, कप्तान ने करने हैं। वो अगर बेहतर समझते हैं कि 3 पेसर और इमाद के साथ जाएँ तो जाएँ इमाद के साथ। लेकिन जो खालिद लतीफ़ का चेंज है वो मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आ रहा। ये फिर ये करना चाहते होंगे कि हफीज़ से ओपन करा के 1 डाउन खालिद लतीफ़ को लाएंगे। इंपॉर्टेंट बात कि टीम खुद फैसले करे, भले इमरान खान साहब कहें कि उमर अकमल को ऊपर के नंबरों पे खिला लो,
عمر اکمل کو کہنا چاہیے. اور اگر عمران اگر تو انہوں نے کہا ہے, جو کہ مجھے محسوس نہیں ہوا, بہت ہی وہ آواز جو تھی وہ کلیئر نہیں تھی آڈیو, تو اگر انہوں نے کہا تو کوئی دو کرکٹرز جب ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھل سبزی اور گوشت کی باتیں تو نہیں کریں گے نا. سمجھ کیوں نہیں آئی آفریدی صاحب کو کیسا ہی کرنا چاہیے؟ تو وہ تو سمجھ, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ اوپر کے نمبروں پہ کھلائیں. 49 ایوریج ہے عمر اکمل کی, جب وہ نمبر 3 پہ آتے ہیں تو ان کو نمبر 3 پہ کیوں نہیں کھلاتے؟ ان کا بہت اچھا انٹرویو ہوا تھا, بہت ہی اچھا انٹرویو تھا. ایک جو اسپورٹس چینل ہے جو میچز دکھا رہا ہے, فارن اسپورٹس چینل, انہوں نے وہاں صاف کہا کہ جی میں تو چاہتا ہوں لیکن کپتان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ ان کی مرضی ہے, اگر کھلائیں تو میں بہت خوش ہوں. اب پلیئر اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہے؟ ساتھ ہی اس چینل نے ان کے جو سٹیٹس دکھا دیے, صاف ظاہر ہو گیا 49 ان کی نمبر 3 پہ بیٹنگ ایوریج ہے. تو مطلب ان کو کیوں نہیں یوز کیا؟ پچھلے میچ میں اگر آپ انڈیا کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو جو اس دن آفریدی نے کارنامہ 49 رنز کا دیا تھا, وہ اس لیے کیا تھا کہ اوپر کے 3 بیٹسمین نے آپ کو اوور 100 رنز کا سٹارٹ دیا تھا, کوئک سٹارٹ دیا تھا. تو حفیظ جن کے اس دن 60 رن تھے اور جو ڈومیننٹ کیریکٹر تھے, انہوں نے ان کو پیڈ کرا کے بٹھا کے آخری 1.5 اوور میں بھیجا. تو حفیظ جو ہیں وہ تو فلیٹ ٹریک کے بلی ہیں, وہ جو آپ کو موونگ ٹریک اور بہت سپن ٹریک پہ, یعنی اس دن ٹیم سلیکشن, پچ ریڈنگ, ایگزیکیوشن سبھی غلط ہو گئے. بالکل, تھوڑی سی سپن میں مانتی ضرور ہے, اتنا فلیٹ ٹریک نہیں تھا اس دن جتنا کہ شاید میں ابھی کہہ رہی ہوں, لیکن حفیظ جو ہیں وہ بڑا اچھا کھیل رہے تھے, ان فارم تھے. تو آفریدی نے اپنے آپ کو کیوں پروموٹ کیا؟ کیونکہ آفریدی صرف 2 صورتوں میں بال کو مار سکتے ہیں, جب وکٹ جو ایکسٹریملی فلیٹ ہو, اس پہ سائڈ بیس موومنٹ نہ ہو, اسپن نہ ہو. بال فلیٹ ہو رہی ہے تو آفریدی اس کے کنگ ہے فلیٹ پچ پہ, اور بالکل بال کچھ بھی نہ کری, نہ اسپن کری ہو, نہ فاسٹ بولر کی بال موو کری ہو, تو اس پہ اگر آگے پچ کریں گے تو آفریدی آپ کو ماریں گے. لیکن اس دن جب گز بھر بال موو, جڈیجا جو اتنی سپن بھی نہیں کرتے, ان کی بال اتنی موو ہو رہی تھی, سپن ہو رہی تھی, تو آفریدی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو آپ اپنا ریگولر نمبر 3 بھیجیں بھائی, آپ کیوں آگے نمبر 3 پہ؟ اور اگر آپ نے اوپر ہی آنا ہے تو پہلے 4 بیٹسمین کو آنے دیں. موو اہیڈ, تو عمر اکمل یعنی ان کا یہ ایکسکیوز ٹھیک ہے کہ جی مجھے اوپر کے نمبروں پہ بھیجیں گے تو میں اچھا کھیل سکتا ہوں, یا کھیلنا چاہیے انہیں جس بھی نمبر پہ ٹیم مینجمنٹ بھیجے. ہم عمر اکمل کے ساتھ ہمیشہ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں. اس دن بھی جب ٹیم اتنی پھنسی ہوئی تھی تو عمر اکمل اور شعیب ملک کی پارٹنرشپ تھی جس نے ہمیں کوئی ڈیسنٹ جگہ پہ پہنچایا, ہاف ڈیسنٹ, ناٹ ڈیسنٹ, ہاف ڈیسنٹ. تو عمر اکمل نے اس دن بھی اچھا کھیلا, اسپن کو ٹیکل کیا, اچھی شاٹس ماری, وقت بالکل کم تھا. دیکھیں اصل بات یہ کہ عمر اکمل کو ذرا 5-6 بال یا 2 اوور چاہیے ہوتے ہیں جس میں وہ سنگل ڈبل لے لیتے ہیں. اگر وہ 2 اوورز وہ سروائیو کر جائیں تو پھر آخری اوورز میں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ناجائز ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کو یہ نمبر 5 پہ بھیج رہے ہیں اور اگلی بال سے آپ مارنا شروع کر دیں. پہلے 5 بیٹسمین کچھ کریں نا, 4 بیٹسمین وہ آپ کو ڈاٹ بال کھیلے جائیں. عمر اکمل سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آتے ہی ماریں. وراٹ کوہلی جو ہے نا وہ بھی تھوڑے سے 1-2 اوور لیتے ہیں سیٹ ہونے میں. تو مطلب کمال ہے کہ ہم ایز کرکٹ برینز یہ سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اس میچ ہارنے کا جو امپیکٹ ہے وہ کل کے میچ پہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جیسے آفریدی کہہ رہے ہیں کہ یہ شکست تو ماضی کا حصہ بن گیا. دیکھیں آفریدی بہت کچھ کہتے ہیں, آبویسلی تھوڑا سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے. ان کے انڈیا کے میچ میں بھی ان کو پریشر نظر آ رہا تھا. جس قسم کے آفریدی اگریسو کیپٹن ہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی قسم کے کپتان ہو, لیکن وہ اپنی پرسنالٹی کے ہاف دا کیپٹن بھی نہیں ہے. جس طرح وہ دبنگ اور آتے ہیں اور سواب اور مطلب کیپٹنسی میں وہ بالکل ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا. خود وہ پاور پلے میں بولنگ نہیں کرتے, نہ وہ ڈیپتھ اوور میں بولنگ کرتے ہیں, مڈل کے جو آسان ہو رہے ہیں اس میں بولنگ کر لیتے ہیں, جدھر مرضی بیٹنگ کر لیں. 17 کی ایوریج ہے, سال میں 1 دفعہ رن بناتے ہیں. لیکن ان کو اللہ نے گاڈز گفٹ ان کو یہ ہے کہ وہ 1 دفعہ انڈیا کے ساتھ 2 چھکے مار کے اشون کے لیے کے ساتھ کو وہ میچ جتا دیں گے. تو ان کے جو فینس ہیں انکلوڈنگ می, ہم تو 1 سال واہ کرتے رہیں گے, لیکن پھر کوئی ایسا میچ آ جائے گا نہ وہ پچ ریڈ کریں گے نہ کچھ کریں گے. تو ٹو کنکلوڈ اٹ 10 سیکنڈ میں آپ کے 2 مشورے کل پاکستانی ٹیم کے لیے اگینسٹ نیوزی لینڈ. ایک تو پچ ریڈ کریں, اور اگر 2 اسپنر کھلانے کی ضرورت ہے کھلائیں, اگر 1 کی ضرورت ہے 1 کھلائیں. اوپر سے جو ٹاپ آرڈر ہے وہ انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے, پاور پلے کو اچھا یوز کریں, کم سے کم 45 to 50 رنز بنائیں پاور پلے میں. اور اس کے لیے آپ یہ جس سے بھی اوپن کرائیں, پاور پلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اچھا یوز کریں. پاور پلے میں جب یہ 28-30 رن بناتے ہیں تو اس کا سارا مقصد ہی فلاپ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں کم سے کم 50 رنز, if not 50 at least 45. بنیادی مشورہ. بہت شکریہ لینا عزیز صاحب ہم سے بات کر. ناظرین کل آنے والا ہے اور انتہائی اہم میچ, ایک مرتبہ پھر پاکستانی ٹیم اپنے آپ کو
خود اس پوزیشن میں لے آئی ہے کہ اسے نیوزی لینڈ کے خلاف یہ میچ کھیلنا ہے اور اپنی بقا کے لیے اس میچ کو جیتنا بھی ہے. ہماری نیک تمنائیں اس ٹیم کے ساتھ ایک مختصر بریک, جس کے بعد آ کے بات کریں گے مصطفیٰ کمال گروپ کی, جس کی تعداد آج بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک. ناظرین, 3 مارچ کو ایم کیو ایم کے ناراض رہنما مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب نے اپنی سرپرائز انٹری اور ایم کیو ایم کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے جو ہلچل مچائی, اس کا قسط وار سلسلہ جاری ہے. اور اس سلسلے کی آج تازہ ترین قسط ہمیں ایم کیو ایم کے سابق رہنما, جن کی ایم کیو ایم سے 32 سال رفاقت رہی, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ممبر رہے جناب انیس ایڈوکیٹ, ان کی اس ناراض گروپ میں شمولیت کی شکل میں ملی. انیس ایڈوکیٹ صاحب نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو الزامات دہرائے, میں دہرائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے قبل جو 6 اراکین اس گروپ میں شامل ہوئے ہیں جنہوں نے مختلف پریس کانفرنسز کی ہیں, ان کی نوعیت ہرگز مختلف نہیں تھی. اس کی تفصیل میں جائے بغیر بنیادی سوال ہمارے سامنے پھر وہی ہے ناظرین کہ اس قسم کے الزامات کا مصطفیٰ کمال گروپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا, یا ایم کیو ایم کے رہتے مصطفیٰ کمال گروپ کو اپنی شناخت, اپنی آئیڈنٹیٹی نئے سرے سے بنانی ہوگی. اس پر ہم بات کریں گے. انیس صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیس صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, آج جیسے میں نے ابھی ابتدائیے میں کہا, آپ نے وہی باتیں دہرائیں جو آپ سے قبل آنے والے 5 سے 6 اراکین نے دہرائی ہیں. آپ نے کہا کہ الطاف حسین صاحب اب مہاجروں کی قیادت کے اہل نہیں رہے. تو ایک بات تو پھر طے ہے کہ ایم کیو ایم سے بطور جماعت کوئی شکوہ نہیں ہے, الطاف حسین صاحب کی ذات سے شخصی مسائل ہیں. نہیں, میں نے کوئی الزام نہیں لگایا, میں نے تو وہ حقائق بیان کیے کہ جو ان کی سچویشن ہے, جو ان کی اس وقت کنڈیشن ہے, اور جس قسم کے قوم کے لیڈر قوم کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں. قوم کے لیڈر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے قوم کو مشکلات سے نکالتے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ لیڈر آرام کریں اور قوم مشکل میں رہے. میرا بنیادی مقصد جو کہنے کا تھا کہ یہ وقت ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب کو سچائی کے ساتھ حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. کیا ان میں اتنی اب کیپیسٹی ہے کہ وہ قوم کی قیادت کر سکے, کیونکہ قوم تو نہ کہیں کی رہی, نہ اپنے وطن کی رہی, نہ کہیں اور کی رہی. قوم ایک سچ کیا ہے, ہم پریس کانفرنس سن رہے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے, آپ کہہ رہے ہیں الزامات نہیں ہیں, لیکن بہرحال ان کو بھی پروف تو پھر سچ کیا ہے, کیا بتائیں الطاف صاحب؟ سچ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے, جس بنیاد پر ایم کیو ایم نے جنم لیا تھا, جو ان کے مقاصد تھے, جس کی بنیاد پر قوم ان کے ساتھ متحد ہوئی, ان کے ساتھ چلی, ہر شخص نے اپنا حصہ بٹایا, کسی نے اپنی جان دی, کوئی جلا وطن ہوا, کوئی جیلوں میں گیا, کوئی دربدر ہوا. بنیادی طور پہ اس مقصد سے جب کوئی ہٹ جائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ پھر اس کو حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی قوم کی قیادت کرے, کیونکہ وہ خود جن مقاصد کو لے کے چلے تھے انہوں نے اپنی ذات کے گرد ہر چیز کو رکھ لیا. کب ہٹے وہ مقصد اپنے آپ کو؟ شروع سے ہٹے ہوئے تھے یا کچھ چند سال پہلے ہٹے, کب ہٹے؟ نہیں, میں نے تو دیکھے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا, مقصد بہت اچھا تھا, طریقہ کار بہت اچھا تھا, قوم متحد ہوئی, اس کو لے کے چلے. آہستہ 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 یہ کمبخت دولت جو نا, پیسہ, یہ انسان کو کہیں کہیں بھٹکا دیتا ہے. اور شاید میرا ماننا یہ ہے کہ جس انداز سے دولت کے انبار ان کے سامنے آئے اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس دولت کے بل بوتے پہ اب لوگوں کو اپنی گرفت میں رکھوں گا, پھر خوف کا عنصر لوگوں میں, پارٹی میں خوشی خوشی کوئی آئے, اس کے بعد میں اسی کو شخصی اختلاف کہہ رہا ہوں نا, پارٹی میں تو کچھ غلط نہیں ہے, یہ تو پھر شخصی اختلاف ہی ہو گیا نا. نہیں, شخصی اختلاف نہیں ہے. شخص دیکھیں, اس شخص کے پیچھے ہی قوم گئی تھی نا, پارٹی تو اس شخص کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئی تھی نا. پارٹی اگر اس حد تک گئی, پارٹی کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ, تو ایک شخص کو مضبوط کر کے کہ یہ ہمارا قائد ہے, یہ ہمیں ایک مقصد, ایک منزل پر پہنچائے گا. لیکن جب وہ منزل کے بجائے اور راستے سے بھٹکا دیا گیا تو پھر یہی کہا جائے گا نا کہ بھئی اب آپ میں اہلیت نہیں بچی ہے کہ آپ پارٹی ڈیبیٹ کرتی ہے, پارٹی مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرتی ہے, قائد کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں, وہ ہائرارکی سے جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان سے بات چیت کر کے اپنے مسائل کو حل کریں.
لیکن یہاں تو اسٹارٹ سے ہی پھر یہ شروع کر دیا جائے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی اس پریس کانفرنس میں ہی کہا کہ دیکھیں میں ان کے ساتھ کیونکہ 30-32 سال کی میری رفاقت رہی ہے، گزارے میں نے ان کے، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا حقائق ہے. تو انیس صاحب یہ سوال آپ سے بھی تو ہونا چاہیے کہ 32 سال لگے آپ کو ادراک کرنے میں، 32 سال لگے کہ ایم کیو ایم کس طریقے سے چل رہی ہے، اس میں کتنا صلاح مشورہ ہوتا ہے؟ مطلب 32 سال کہاں گئے وہ؟ نہیں، 32 سال سب اس طرح ضائع نہیں ہوئے، بہت اچھے طریقے سے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ 2004-05 کے بعد معاملات تبدیل ہونا شروع ہوئے نا. 4-5 کے بعد جیسے جیسے وسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ان کی اپنی ذاتی خواہشات بڑھتی چلی گئی. قوم کی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنی ذاتی خواہشات کو ہی تکمیل تک پہنچانا، اس آہستہ 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 آہستہ. اور میں برملا کہتا ہوں، میں تو چیلنج کیا میں نے کہ جو لوگ جانتے ہیں، خود قائد جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں وہ واحد شخص تھا کہ جو ہر مقام پر ہر موقع کے اوپر رکاوٹ بنتا تھا کہ یہ غلط ہے. چلیں علی صاحب اسی نقطے کو میں آگے بڑھا. لیکن میں آج احترام کے رشتے میں آپ نے آج پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم لندن قیادت کو تو خیر سے گد کہہ دیا. تو جب سے آپ کو مسائل نظر آنا شروع ہوئے، یا آپ نے اتنی سنجیدہ بات ایم کیو ایم لندن قیادت کے حوالے سے رابطہ کمیٹی میں رہتے یا الطاف حسین صاحب کے سامنے بیٹھ کے کبھی کہنے کی کوشش کی؟ سینکڑوں دفعہ میں نے تو گواہی دی کہ مجھے جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ خود گواہی دیں گے، ان کے قائد گواہی دیں گے کہ یہ وہ واحد شخص تھا کہ جو ہر موقع کے اوپر، چاہے رات کے 3 بجے کا معاملہ ہو، میں وہ واحد شخص تھا جس نے یہ کہا کہ آپ رات 9 بجے سے صبح 9 بجے تک آپ فون پہ مت آیا کیجئے. تو ہم سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے. آپ نے الطاف حسین صاحب کے سامنے ضمیر سے لندن قیادت کو گد کہا؟ اندر سے نہیں، میں نے گد نہیں کہا، میں نے درباری کہا. اچھا، میں نے درباری کہا، اور پھر گد بھی اس معنوں میں کہا کہ وہ اپنے مفادات کے اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی ظاہر انتظار میں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو تو ہم پھر ان کو نوچیں. چلیں سر تھوڑا سا آگے چلیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. مزید سوال کرنے سے پہلے یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. قائم خانی صاحب نے آپ کی گفتگو کے بعد آج کہا کہ جی یہ بچے ان کو معاف کر دیں، جس طرح بلوچستان کے بچوں کو معاف کیا ہے. مجھے بتائیں یہ ان بچوں کا کس جرم کی معافی مانگ رہے ہیں قائم خانی صاحب؟ پہلے ذرا جرم تو واضح کریں نا کہ یہ جرم ہوا ہے ماضی میں ان بچوں سے، اس جرم کی ہم معافی مانگ رہے ہیں. دیکھیں جرم تو بنا دیے گئے نا. ہر وہ شخص جو ایم کیو ایم کا کارکن رہا یا چھوڑ گیا، وہ کسی نہ کسی، ظاہر ہے کہ 30-32 سال، کوئی 25 سال انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بہکاوے میں آ کر اگر کوئی غلط عمل کیا ہے تو جب آپ فوج سے لڑنے والے بلوچستان کے پہاڑوں میں رپوش، تو اس کا مطلب قتل و غارت گری اس جرم میں شامل ہے. جب آپ نہیں وہ قتل و غارت میں بھی تو وہ بھی ہیں جو فاٹا میں لڑ رہے ہیں، جو بلوچستان میں لڑ رہے ہیں، وہ بھی قتل و غارت. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں اگر قتل و غارت گری ہوئی ہے تو صرف الطاف حسین کو تو الزام نہیں جائے گا نا، آپ سب اس ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں، سو آپ سب شیئر کریں گے یہ ذمہ داری پہ. میں نے تو کہا کہ میں اپنے حصے کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں. تو کیا الطاف حسین یہ کہیں گے کہ میں اس جرم کے اپنے حصے کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں؟ ٹھیک ہے. آپ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انیس ایڈوکیٹ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے حصے کی سزا پانے کے لیے تیار ہیں. الطاف حسین صاحب سے بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ تقاضا کیا ہے کہ قوم کے سامنے سچ بولیں، وطن واپس لوٹ آئیں. گو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم بطور جماعت یہ موقف رکھتی رہی ہے ماضی میں کہ ان کے قائد الطاف حسین وطن واپس نہیں آ سکتے، ان کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے. آج کے پروگرام سے بہرحال ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.